दोनों ग्रुप पर वो भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हिदाया कुरान क्लास में दौरे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया में तमाम शुरकाए क्लास को, दोस्त अहबाब को खुश आमदीद। बिहम्दिल्लाहि ताला हम दौरे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया के सिलसिला में बहुत अहम मौजू अल अखलाकुल हसना की स्टडी कर रहे हैं और अल अखलाकुल हसना के ज़ैल में कसीर मौज़ूआत का हम मुताला कर चुके हैं। आज अल अखलाकुल हसना के ज़ैल में फ़ज़लुल आमालिल हसनती यानी नेक आमाल की फ़जीलत, इस मौजू के तहत मौजू नंबर 2 अल-इअ्तिदालु वल वस्तियतु यानी मियाना रवी और एतदाल, ये भी अखलाक़े हसना का एक अहम चैप्टर है। इसको आज स्टडी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो कुछ भी पढ़े इस पर अमल पैरा होते हुए और अपनी फ़ितरत में कुरान को नाफिज़ करते हुए, अपनी आदत में, अपने अखलाक में कुरान को नाफिज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मियाना रवी और एतदाल अखलाक़े हसना में से है। कुरान करीम के हवाला से हम इसका मुताला करेंगे। सूरतुल बक़रा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 143। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासी व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। यानी एतदाल और मियाना रवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ितरत है और अल्लाह पाक ने इंसान के लिए इस सिफ़त को पसंद फरमाया और अपनी इस खूबी को इंसान के अंदर वदियत भी फरमाया और इंसान के लिए पसंद भी फरमाया। और जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, इसको ये क्रेडिट अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि इस उम्मत को एतदाल पसंद उम्मत फरमाया। अल्लाह पाक ने इस उम्मत के हक़ में ये फरमाया कि ये जो आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ख़ास तौर पर इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदके उम्मत वुस्ता पैदा किया है, एतदाल वाली उम्मत। यानी इस उम्मत के अंदर अफरात और तफरीत नहीं, अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए अफरात और तफरीत पसंद नहीं फरमाया, बल्कि एतदाल और मियाना रवी को पसंद फरमाया। और इसको ये इस एजाज़ से नवाजा कि इसको एतदाल वाली उम्मत फरमाया, मियाना रवी वाली उम्मत फरमाया, क्योंकि ये अखलाक़ी हसना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अखलाक से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मुसलमानों वकज़ालिका, और इसी तरह ए मुसलमानों जअलनाकुम, हमने तुम्हें बनाया उम्मतन वसतन, इतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया। यानी उम्मतन वसतन बेहतर उम्मत, इतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया। लितकूनू, ताकि तुम हो जाओ, बनो शुहदा, गवाह, अलन्नासी, तमाम लोगों पर, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। अब गवाही कौन दे सकता है? जो सच्चा होता है, जिसका हर अमल जो है वो इत्तिदाल पर होता है, वो किसी कमी या ज़्यादती का शिकार नहीं होता। तो अल्लाह पाक चाहते हैं कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये किसी भी कमी या किसी भी किस्म की ज़्यादती का शिकार न हो, बल्कि इत्तिदाल पर रहे। तो इत्तिदाल पर रहने के सदक़े फिर इसका ये मकाम होगा कि अल्लाह पाक इनको फरमाया कि तुम गवाही देने वाले,
بہت بڑی عظمت تمہاری بن جاؤ گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ تو اعتدال اس امت کے لیے اللہ پاک نے پسند فرمایا، میانہ نبی اس امت کے لیے اللہ پاک نے پسند فرمایا، اس لیے ہمیں اس خوبی کو اپنانا چاہیے۔ اب اعتدال اور میانہ نبی کیا ہوتا ہے کہ مختلف امور حیات میں نہ تو حد سے بڑھا جائے نہ حد سے کم رہا جائے، بلکہ جس قدر حکم ہے اس قدر اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ایسا نہ ہو کہ تم ایک اعتکاف کر کے بیٹھ جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو اور تم دنیا داری کو بالکل چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الدین فرمایا کہ دین میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کے سارے امور چھوڑ کے، معاملات چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے مسجد میں پناہ لے لینی، جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا۔ اور جب حضور علیہ السلام کو خبر ہوئی، بیوی نے حضور سے شکایت کی، ان کی اہلیہ نے، تو پھر حضور ان کو ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم گھر جاؤ، اپنی بیوی سے بھی تعلق پورا تمہارا قائم رہنا چاہیے، بچوں کی بھی پوری پرواہ ہونی چاہیے، ذریعہ معاش بھی تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اب اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہو، دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ اگر دنیا تمہارے اندر آئے گی، تمہارے اندر باہر دنیا ہی دنیا ہو جائے گی، تو یہ زیادتی ہو جائے گی، اور اگر تم بالکل دنیا کو چھوڑ دو گے تو یہ کمی ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل بھی ایسی راہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، بلکہ دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے، تمام معاملات سے گزرو مگر کسی بھی بات میں۔ اسی طرح خرچ کرنے کے بارے میں کہ یہاں تک اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہو تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سارا خرچ کر دو اور خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی ایسا ہو کہ تم کچھ بھی خرچ نہ کرو اور کنجوس ہو کے بیٹھ جاؤ، نہ اپنی ذات پر خرچ کرو نہ کسی پہ خرچ کرو، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تو یہ امت کا شرف ہے کہ اللہ پاک نے اس کو امت وسطیٰ فرمایا، اس لیے اس امت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ المائدہ، سورت نمبر 5 آیت نمبر 66 کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ یعنی عیسائی اور یہود و نصارہ، بے شک وہ لوگ اقام التورات، توریت والانجیل اور انجیل پر قائم رہتے، یعنی وما انزل الیہم، اور جو کچھ اتارا گیا تھا ان کی طرف من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، اور اگر وہ لوگ توریت اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے اتارا گیا تھا نافذ و قائم کر دیتے اس کو، تو لَأَكَلُوا، تو وہ ضرور کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی اوپر آسمانوں سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین کے نیچے سے بھی ان کے لیے رزق کے خزانے نکل آتے، اگر وہ توریت اور انجیل پر قائم رہتے۔ وہ توریت اور انجیل جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی، جن کے احکام پیور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے وہ والے، لیکن بعد میں انہوں نے توریت اور انجیل کو بدل کر رکھ دیا تو عذابوں کا شکار ہو گئے اور مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ توریت اور انجیل پر قائم رہتے تو پھر کیا ہوتا کہ انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے مگر رزق ختم نہ ہوتا۔ لیکن منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ میانہ روی یعنی اعتدال پسند ہے، میانہ روی پر قائم ہے، مقتصدہ اعتدال پسند ہے، وکثیر منہم، اور بہت سے ان میں سے، اکثر ان میں سے، ساء بہت برا ہے، ما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے۔
یعنی یہاں پر ہمیں پیغام کیا مل سکتا ہے؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 ہے کہ یہود و نصارہ اگر توریت اور انجیل پر قائم رہتے تو اللہ پاک فرماتے کہ ان کے اوپر سے بھی رزق کی بارش ہوتی، وسائل اتنے رزق کے پیدا ہو جاتے کہ اوپر سے بھی رزق برستا اور زمین کے نیچے سے بھی رزق نکلتا، اور ان کے پاس اتنی رزق کی فراوانی ہو جاتی کہ کبھی رزق ختم نہ ہوتا۔ تو اگر اسی حکم کو مسلمان لیں، اس سے مسلمان اپنے لیے حکم جو ہے وہ استنباط کرے، تو کیا ہوگا کہ اگر مسلمان امت مسلمہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکام پر قائم رہتی ہے، قرآن کو قائم رکھتی ہے، قرآن کریم کے دیے گئے تمام اوامر و نواہی پر عمل کرتی ہے، اور قوانین قرآن کو، قوانین اسلام کو اپنے وطن میں نافذ کرتی ہے، تو پھر ان کے لیے کتنا رزق ہوگا۔ آج اگر مسلم قوم کہیں سے غریب نظر آتی ہے، غریب الوطن نظر آتی ہے، ظلم کا شکار نظر آتی ہے، اور بھوک اور افلاس کا شکار نظر آتی ہے، اور ذریعہ معاش میں انتہائی تنگ نظر آتی ہے معیشت میں، تو پھر صاف ظاہر ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب قرآن سے دوری ہے، اس کا سبب قرآنی احکام کی پابندی سے دوری ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے دوری ہے۔ تارک قرآن ہو گئے جن کو حامل قرآن ہونا چاہیے تھا۔ اگر حامل قرآن ہوتے اور عامل قرآن رہتے تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اس حال تک پہنچے ہی تب ہیں جب تارک قرآن ہوئی ہیں۔ اگر کوئی تارک توریت اور انجیل ہوا ہے تو وہ اس پر اس کی تنگی آئی ہے، تو جو تارک قرآن ہوگا تو اس کا حال پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سبق ہمارے لیے بہت بڑا ہے کہ ذریعہ معاش میں اگر ہم فراوانی چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، رزق اور روزی میں برکتیں چاہتے ہیں، حلال اور فراخ روزی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے جو سب سے اس کا بڑا وسیلہ ہے وہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، کہ جو کچھ ہم قرآن سے پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں ضرور نافذ کریں، اور اپنے گھروں سے لے کے، اپنی ذات سے لے کے اپنے گھروں تک، گھروں سے لے کے اپنے معاشرے تک، اور معاشرے سے لے کے پورے وطن تک، پوری دنیا تک قرآن کو نافذ کریں۔ ہر اسلامی ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر حکومت ہو تو قرآن کی ہو، قوانین ہو تو قرآن کے ہوں، اور سارا جو سٹرکچر ہے پورا اسلام ملکی قوانین کا، وہ سارے کا سارا اسلام کا ہو، قرآن کا ہو، تو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں بہت بڑا پیغام مل رہا ہے۔ اسی طرح حوالہ نمبر 3 ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اس میں خرچ کرنے میں میانہ نبی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ باندھ رکھو، نہ رکھو اپنا ہاتھ مغلولتاً، بندہ ہوا، مغلول بندہ ہوا، اپنا ہاتھ بندہ ہوا نہ رکھو، اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن تک، یعنی اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھو اپنا ہاتھ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کو کچھ نہ دو، یعنی ایسے کر کے گردن سے ہاتھ باندھ کے رکھو کہ نہ ہاتھ ہلیں گے نہ کچھ خرچ ہوگا۔ اس سے مراد خرچ نہ کرو بالکل، ولا تبسطها، اور نہ ہی اسے سارے کا سارا کھول دو، نہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دو، کھول دو۔ یعنی نہ تو یہ کرو کہ بالکل کنجوس بن جاؤ، اور نہ یہ کرو کہ اپنے اتنا خرچ کرو کہ باقی بچاؤ ہی نہیں۔ کل البسط، تمام یعنی مکمل طور پر چھوڑ نہ دو۔ فتقعد، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے، ملوما محسورا، ورنہ تم خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ ملومن محسورا یعنی تھکا ہارا اور ملامت زدہ ہو کر، ملوم ملامت زدہ اور محسور تھکا ہارا ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ یعنی اگر تم بالکل خرچ نہیں کرو گے تو کنجوسی کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ تو جو کنجوس ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اس کا رزق بڑھتا ہے، اس کا رزق کم ہوتا جاتا ہے، برکت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور بخیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ
سخی اور سخاوت کو پسند فرماتے، اور اسی طرح اتنا بھی کھلا خرچ نہ کر دو کہ اپنے لیے چھوڑو ہی کچھ نہ، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے چھوڑو ہی کچھ نہ، سارا کچھ خرچ کر دو، تو یہ کمی اور زیادتی، افراط اور تفریط اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ خرچ میں بھی میانہ روی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو میانہ روی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 29 ابھی ہم نے جو پڑھی۔ اس کے بعد حوالہ نمبر 4 ہے میانہ روی اور اعتدال کے موضوع میں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اب ہر معاملہ، زندگی کا ہر معاملہ وہاں پر اللہ پاک میانہ روی کو پسند فرماتے ہیں۔ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ تمام معاملات میں میانہ روی ہونی چاہیے، اس کے بعد خرچ کرنے میں میانہ روی ہونی چاہیے، اور اب کہ نماز میں تلاوت کرنی ہے آپ نے۔ نماز میں جب باجماعت نماز ہو یا اکیلے اکیلے نماز ہو تو اس میں تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور کوئی اور چھوٹی سورت، سورہ فاتحہ کے ساتھ پوری نماز جس طرح پڑھتے، تو اس میں بھی اللہ پاک میانہ روی کو پسند فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، لا تجہر اور بلند نہ کرو بصلاتِكَ، اپنی نماز میں قرات کی آواز کو بلند نہ کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بالکل آہستہ پڑھے، وَابْتَغِ، اور تلاش کریں بین ذَلِكَ سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ، بین ذَلِكَ، ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کریں، یعنی تلاوت اس طرح سے کریں کہ اتنی بلند بھی نہ ہو کہ ساتھ والا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو وہ نماز بھول لے، تلاوت بھول لے، یا کوئی سویا ہوا ہو تو اس کی نیند میں خلل پڑے، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھو کہ خود کو بھی نہ سنے، اس طرح پڑھو کہ ہلکی ہلکی آواز آئے۔ تو نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے۔ اس طرح کچھ نمازیں بالجہر ہیں، کچھ بالاخفاء ہیں، تو یہ بھی حکمت اللہ رب العزت کی کہ اس میں اعتدال اور میانہ روی رہے۔ جیسے فجر کی نماز بالجہر ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز بالجہر ہے، اور نماز ظہر اور عصر جو ہے یہ بالاخفاء ہیں، ان میں تلاوت بہت ہلکی آواز جو خود کو سنائی دے سکے اس آواز میں ہوتی ہے، اور نماز فجر، مغرب اور عشاء میں تلاوت اتنی ہوتی ہے کہ پیچھے سارے نمازی سن سکے امام صاحب کی آواز۔ یہ جب جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ہو اس میں یہ حکم ہے۔ تو اس کے بعد یہ سورۃ الاسراء سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 110 جو ابھی ہم نے پڑھی۔ آگے حوالہ نمبر 5 ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہاں پر بھی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، کہ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، کہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہ بے جا اڑاتے ہیں، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے جا اڑائے جانا، جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی بے دھڑک خرچ کرتے جانا۔ ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وکان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان قواما، قائم رہتے ہیں، ایک یعنی اعتدال پر مبنی راہ پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کنجوسی اور فضول خرچی دونوں سے منع کیا گیا۔ میانہ روی کی راہ اختیار کرنے والے اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے بندے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ جب عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، تو ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ بے جا اڑاتے ہیں
اور نہ وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کنجوسی کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان ہے، سورۃ نمبر 25 اور آیت نمبر 67۔ آگے حوالہ نمبر 6 ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اللہ پاک فرماتی ہیں وَإِذَا، اور جب، غشیہم یعنی انسان کو ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ کبھی مشکل آئی تو چیخیں پکاریں کر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا اور دعائیں کر لی، جب مشکل ٹل گئی تو پھر تو کون اور میں کون، پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی یہ بیان کرتے ہیں خصلت کہ وَإِذَا، اور جب، غشیہم چھا جاتی ہے ان پر، موجن کوئی موج، سمندر کی موج، پہاڑوں، بادلوں یا سائبانوں کی طرح، کالظلل، الظلل سایبان، اس سے مراد پہاڑوں کی طرح بھی ہو سکتا ہے، بادلوں کی طرح بھی ہو سکتا ہے، کہ جب چھا جاتی ہے ان پر سمندر کی موج، پہاڑوں، بادلوں اور سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، تو وہ کفار و مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خاص رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کی، الدین اطاعت، اسی کی اطاعت کو خاص رکھتے اسی کو پکارتے ہیں۔ فلما، بس جب، نجاہم ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں، الی البر خشکی کی طرف، یعنی ان کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ تو راہ اعتدال پر ہوتے ہیں، ان میں سے چند ہی راہ اعتدال پر ہوتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا کوئی بھی، الا سوائے اس کے، کل خطار کفور، جو بڑا ہی عہد توڑنے والا، عہد شکن اور بڑا ہی ناشکرا ہو، وہی اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو راہ اعتدال پر قائم ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جو انتہائی مشکلات میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ اللہ پکارنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو ہی ان کی مشکلات دور ہوتی ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو راہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور جو راہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انتہائی عہد شکن ہوتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں وہی پھر میری آیات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ پھر ناشکری کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یہ سورہ لقمان ہے، سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ اسی طرح حوالہ نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اعتدال، یعنی اللہ رب العزت کی خوبی ہے اعتدال۔ بیان روی، اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا اس کائنات میں سب اعتدال پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفع سمکہا فسواہا، یعنی سب سے بڑی، اگر دیکھا جائے ہماری جو نظر آنے والی مخلوقات ہیں، تخلیقات ہیں اللہ رب العزت کی، تو اس میں آسمان ہے سب سے وسیع و عریض جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کی کوئی حد ہی ہمیں نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ رفع سمکہا، تو اللہ نے بلند کیا آسمان کے تمام کروں کو، سمک کرے یعنی ستارے، اللہ نے آسمان کے تمام کروں یعنی ستاروں کو فضائے بسیط میں پیدا کر کے بلند کیا، یعنی رفع بلند کیا، سمکہا آسمان کے تمام کروں کو یعنی ستاروں کو، فسواہا پھر ان کی ترکیب اور تشکیل اور افعال اور حرکات میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا۔
یعنی فسواہا، ان میں اعتدال پیدا کر دیا، ان میں استحکام پیدا کر دیا۔ کس میں؟ کہ ان کی جو ترکیب تھی، ترکیب یعنی ان کو بنایا کیسے، پھر ان کی تشکیل میں، پھر ان کے افعال اور ان کی حرکات میں، ستارے کس طرح کیا عمل کرتے ہیں، ستاروں کا فعل کیا ہے اور ان کی حرکات کہاں سے کہاں تک ہیں، ان کی گردشیں کہاں سے کہاں تک ہیں، تو اور ان کی ترکیب کیا ہے سارے ستاروں کی، یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور توازن اور استحکام پیدا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور معتدل اور متوازن شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ معتدل مزاج بھی ہوتا ہے اور متوازن مزاج بھی ہوتا ہے، اس کے اندر افراط اور تفریط کا پہلو نہیں ہوتا، کبھی انتہائی غصہ آ گیا اور کبھی شدت کا پیار آ گیا اور کبھی غصہ آ گیا، نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی فطرت میں اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے دنیا میں۔ تو یہ سورۃ النازعات، سورت نمبر 79 آیت نمبر 28، یہ موضوع نمبر 2 ہم نے پڑھا اخلاق الحسنہ کے ذیل میں، جو ایک مین موضوع آ رہا ہے فضل الاعمال الحسنتی، یعنی نیک اعمال کی فضیلت کے تحت، اور موضوع نمبر 3 اس کے تحت آ رہا ہے العزت والوقار، یعنی عزت اور وقار، یہ بھی الاعمال الحسنہ، فضل الاعمال الحسنۃ، اعمال حسنہ میں العزت والوقار، اس میں حوالہ نمبر 1 ہے سورۃ آل عمران، سورت نمبر 3 آیت نمبر 26۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک، تو عطا فرما دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، جسے چاہتا ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء، جس سے تو چاہے، یعنی جس سے تو چاہے ملک چھین لے، وتعز من تشاء، اور جسے تو چاہے عزت عطا کرے، وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہے ذلیل کرے، ذلت دے، نعوذ باللہ، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بلائی ہی بلائی ہے، یعنی ساری بلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ یعنی عزت اور وقار جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اور وقار جو ہے یہ انسان کا ایک بہت بڑا صحرا ہے انسان کے سر پہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ خوبی نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ پاک سے مانگنا، ابھی یہ آیت ہمیں درس کیا دیتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عزت اور وقار کی دعا کرو، اور عزت اور وقار اسی شخص کو ملتا ہے جس کے اندر اعتدال ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاق حسنہ ہوتے ہیں۔ اخلاق حسنہ والا شخص انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے عزت پاتا ہے، وقار پاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یعنی ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ پاک سے قل کہہ کے، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی حضور کی وساطت سے پوری امت کو یہ ایک میسج ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کیجئے کہ اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو ہے ہر نماز کے بعد اپنا وظیفہ بنا لے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیشہ عزتیں ہی عطا فرماتے۔
رزق کی فراوانی بھی عطا فرماتے ہیں، عزت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اخلاق حسنہ بھی کی دولت سے بھی اللہ پاک نوازتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے عزت مانگیں گے، یہ ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا یقین کامل ہوگا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، تو اللہ پاک پھر اللہ رب العزت تو اچھی چیزیں عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد ضرور ایک بار پڑھ لیا کیجئے، ہم سب مل کے پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں عزت و وقار سے ہمیشہ سربلند فرمائے۔ سورۃ آل عمران ہے، سورت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 26۔ حوالہ نمبر 2 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ بے شک کرمنا ہم نے عزت بخشی بنی آدم بنی آدم کو، وحملناہم اور ہم ان کو اٹھا کر لے آئے، فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، یعنی ان کو سواریاں بخشی۔ بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں یعنی تری میں، یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں میں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا۔ حملناہم ہم نے ان کو سوار کیا مختلف سواریوں پر، فی البری خشکی میں یعنی زمین میں، صحراؤں میں، اور بحری اور سمندروں میں اور دریاؤں میں، ورزقناہم اور ہم نے انہیں رزق عطا کیا، من الطیبات پاک چیزوں میں سے، انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وفضلناہم اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی، علی کثیرن بہت سی، ممن خلقنا مخلوقات میں سے جو ہم نے پیدا کی، یعنی بہت سی مخلوقات پر جو ہم نے پیدا کی، تفضیلا ان کو خاص فضیلت بخشی۔ یعنی بنی آدم جو ہے اس کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا، افضل المخلوقات اس لیے کہا گیا کہ اس کو اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں میں تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اس میں بھی عزت اور وقار کا ذکر کہ اللہ پاک نے بنی آدم کو عزت اور وقار سے عطا فرمایا، بہرامند فرمایا عزت اور وقار سے، اور یہ وقار ان کو کس طرح عطا فرمایا کہ تمام بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت بھی بخشی، اور ان کے لیے اس سارے جہان میں خشکی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ہر جگہ پر ان کو سواریاں مہیا کی تاکہ وہ آسانی سے سفر کر سکیں۔ یعنی یہ سارے اہتمام جس کے لیے اللہ پاک نے کیے، تو اس کا مطلب اس کے لیے اللہ پاک نے بہت ساری عزتیں عطا کی، اس کو عزتیں عطا کی، اس کو وقار عطا کیے، تو اتنے اہتمام انسان کے لیے کیے، تو انسان پر پھر کتنا بڑا شکر واجب ہوتا ہے، کتنا بڑا شکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہم تھوڑا سا بھی شکر کر لیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا سا بھی اس کا ذکر کر لیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی عطائیں دیکھیں کہ اس نے ہمیں کن کن عزتوں سے نوازا۔ یہ سورۃ الاسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 70 جو ابھی ہم نے پڑھی۔ آگے حوالہ نمبر 3 ہے عزت اور وقار کے موضوع میں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ذالک یہی حکم ہے، ومن یعظم اور جو شخص تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، شعائر شعرن کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشانیاں، یعنی جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا جو ہے یہ دل کے تقوی سے ہے۔ اب یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ یعنی ان جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہوں، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی کوئی جاندار ہے،
اور اس کی مثال ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے جن جانوروں کو ذبح کرنا ہوتا ہے ان کو اللہ پاک نے اپنی شعائر فرمایا، شعائر اللہ فرمایا، اور اسی طرح وہ یادگاریں، وہ مقامات کہ جن کی نسبت اللہ والوں سے ہے، اللہ والوں سے ہے، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ جانور وہ اللہ کی نشانی ہے، اور وہ پتھر اللہ کی نشانی ہے۔ پتھر یعنی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ مولا یہ تو پتھر ہے، پتھروں سے یہ جہان بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ پتھر تیری نشانیاں کیسے بن گئے؟ باقی بھی تو پتھر ہیں۔ تو جواب آتا ہے اس لیے کہ صفا اور مروہ پر میری ولیہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے ہیں۔ انہوں نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو چکر لگائے تھے، ان کی وجہ سے وہ پوری وادی اللہ کی نشانی بن گئی، دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ اسی طرح وہ احکام جن کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ والوں سے ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وہ مناسک، اب مناسک حج کے جتنے مناسک ہیں ان مناسک کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ رب العزت کی سنت نہیں ہے، وہ اللہ والوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اس کے گرد 7 چکر لگا کر یہ معلوم کیا کہ آیا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ جیسے ایک بلڈنگ بنانے کے بعد انجینئر چیک کرتا ہے کہ آیا یہ درست ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، تو اس طرح سے انہوں نے چیک کیا ہے اس بلڈنگ کو۔ تو اللہ پاک کی محبت میں چونکہ اللہ والے یہ عمل کر رہے تھے، اللہ کے خلیل کا عمل تھا، اللہ کے ذبیح کا عمل تھا، تو اللہ پاک نے اس 7 چکروں کو حج کا رکن بنا دیا، ہم رکن بنا دیا۔ ان کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا، عمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح صفا مروہ پر جو حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے 7، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگائے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے ولی کی نسبت سے، ولیہ کی نسبت سے ان 7 چکروں کو مناسک حج میں شامل فرما دیا۔ اسی طرح حجر اسود کو حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا تو اللہ پاک نے اس بوسے کو حج کا رکن بنا دیا، اور حجر اسود کو سلام جو بوسہ نہ دے سکے، چونکہ مشکل ہوتا ہے سب کے لیے بوسہ دینا، تو فرما دیا گیا جو بوسہ نہ دے سکے وہ دور سے سلام کر لے تو اس کا بھی بوسہ قبول ہو جائے گا اور اس کے بھی گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اس طرح مناسک حج ہم سارے کے سارے دیکھیں تو اللہ والوں کی سنت ہے، اللہ والوں کی سنت ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ وہ پتھر، وہ مقامات، اگر وہ پتھر اللہ کے ولیوں کی نسبت سے اللہ کی نشانیاں بن جاتے تو جہاں جہاں اللہ کے ولی موجود ہیں وہ مقامات بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ان کی تعظیم کرنا جو ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا جو ہے وہ دل کے تقوی سے ہے۔ کوئی صفا مروہ کی تعظیم کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تقوی عطا فرما دیتا ہے، اس کو متقین میں شامل فرما دیتا ہے۔ کوئی حجر اسود کی تعظیم کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو متقین میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور پھر بتائیں یہ راستہ کدھر لے کے جاتا ہے، یہ پیغام کس طرف جاتا ہے کہ اگر اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے، تو پھر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کے قدموں سے جڑنے والے پتھروں کی شان کیا ہوگی، اور اس سرزمین کی شان کیا ہوگی جس سرزمین میں گنبد خضرا کا والی خود بنفس نفیس موجود ہے، اور اس گنبد خضرا کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ جسد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جڑا ہوا ہے، اور ان سنہری جالیوں کا مقام کیا ہوگا۔ خدا کی قسم مناسک حج مکہ میں ادا ہوتے ہیں مگر قبول مدینہ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ حج راستہ ہی مدینے کو پہنچانے کا ہے۔ کہ دیکھ لو حج کرتے ہوئے سارے نبیوں ولیوں کی عظمتیں تمہیں نظر آتی ہیں، تو پھر چلو اس بستی کی طرف جو ان ساری عظمتوں کو عطا کرنے والا ہے، چلو اس بستی کی طرف جہاں ساری عظمتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ کہ مکہ میں تو تمہیں ابراہیم کی نسبتیں نظر آتی ہیں، اسماعیل کی نسبتیں نظر آتی ہیں، سیدہ ہاجرہ کی نسبتیں نظر آتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
مگر چلو مدینے کی طرف جہاں سب سے افضل، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نظر آتی کہ مدینے سے افضل کوئی شہر نہیں اس کائنات میں، ریاض الجنہ سے افضل کوئی ٹکڑا نہیں اس کائنات میں، اور قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی مٹی نہیں اس کائنات میں، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ میرے نبی کا روضہ، عرش اولیٰ سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ، عرش اولیٰ سے بالا میرے نبی کا روضہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دل کا تقوی عطا کرتی ہے، یعنی دل کا تقوی، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا وقار کہاں سے ملتا ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم کر کے، عزت کر کے۔ اسی طرح حوالہ نمبر 4 ہے، یہ سورۃ الحج، سورت نمبر 22 آیت نمبر 32 جو ہم نے پڑھی۔ حوالہ نمبر 4، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں سے اللہ پاک کا خطاب ہے۔ انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنا دیا، شعوبا و قبائل، شعوب شعبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے قومیں، وقبائل، اور قبیلے بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نام دے دیے تمہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں قبیلہ افضل ہے، فلاں گھٹیا ہے، نہیں، صرف پہچان کے لیے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، اور ساتھ فرما دیا کہ ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت اور وقار والا کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، نافرمانیوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے انتہائی دور رہنے والا، اور پاکیزہ نفس، پاکیزہ روح، پاکیزہ باطن، پاکیزہ ظاہر، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی شخص، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، کوئی بھی دوسرے سے افضل نہیں سوائے اس کے جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی افضل ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم خبیر، خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ سورۃ الحجرات ہے، سورت نمبر 49 آیت نمبر 13۔ آگے حوالہ نمبر 5 ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ اگر پوچھو کہ عزت کہاں سے ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ دنیا دار عزت کہاں سے ڈھونڈتے ہیں، یہ بت پرست عزتیں کہاں سے ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ، لیکن منافق جو ہیں، لا يعلمون، وہ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں، وہ عزتیں کہیں اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کر کے، تجارتیں کر کے عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جبکہ عزت فقط اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ سے عزت مانگو، کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلتیں دینے والا ہے۔ تو عزت کہیں اور سے نہیں ملتی، عزت اللہ سے دوستی جوڑ کے ملتی ہے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی جوڑ کے کبھی بھی عزت نصیب نہیں ہوتی، ذلت نصیب ہوتی ہے۔ اور آج ہم یہ سارا رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ سے دوستیاں جوڑی،
اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست بنایا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہمدردیاں اور محبتیں اور دوستیاں قائم رکھی، ان کو اللہ پاک نے ہمیشہ عزتوں سے نوازا۔ اور جنہوں نے صرف دنیا کی خاطر، دنیا کی تجارتوں کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے عزت جوڑی، تو ان کو اللہ پاک نے ہمیشہ ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ عزت اللہ دینے والا ہے، وقار اللہ دینے والا ہے، اور جس کو عزت و وقار مل گیا جان جائے کہ وہ حسن اخلاق کا مالک تھا، اور اللہ پاک نے اس کے حسن اخلاق کے صدقے سے، بدلے سے اس کو عزت والا بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی ہم قرآن پاک سے پڑھے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی کسی کا دل نہ توڑے اور ہمیشہ دلوں کو جوڑے۔ دل نہ توڑے، اللہ والوں کا فرمان ہے کہ سر پھوڑ دو، پاؤں پھوڑ دو، کچھ بھی پھوڑ دو، مگر دل کسی کا نہ توڑنا، کیونکہ دل اللہ کا تخت ہے، اور جو کسی کے دل کو توڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بغاوت کرتا ہے، اللہ کے تخت کو توڑتا ہے۔ اس لیے مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھاندائی، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائیں، رب آپ دلاں وچ رہندائی۔ اللہ پاک ہمیں سب کے دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی بھی ایکشن سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ کل بھی اسی وقت کلاس ہوگی، تو سارے ساتھی ضرور حاضر ہوں۔